अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद लिए चलता हूँ बन नंबर 3 की तशरीह की तरफ। बन नंबर 3 क्या है? बन नंबर 3 यही है, 100 ज़बानों पर भी खामोशी तुझे मंजूर है। राज वो क्या है तेरे सीने में जो मस्तूर है। मेरी सूरत तू भी एक बरगे रियाजी तूर है। मैं चमन से दूर हूँ, तू भी चमन से दूर है। मुतमइन है तू, परेशान मिसले बू रहता हूँ मैं। जख्मी शमशीरे ज़ोक़े जुस्तजू रहता हूँ मैं। 100 ज़बानों पर भी खामोशी तुझे मंजूर है। मेरे इस चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बिल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो आप लोगों के लिए चलता हूं पहले शेर की तशरीह की तरफ, क्योंकि मैं जो भी बंद होता है तो हर बंद में जितने भी अशार होते हैं, 3 अशार होते हैं, हो ये 2 अशार हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, तो मैं एक एक शेर की तशरीह इसलिए करता हूँ ताकि आप तलबा के लिए यानी आसानी हो। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को शेर नंबर 1 की तशरीह की तरफ। 100 ज़बानों पर भी खामोशी तुझे मंजूर है। ये तो आसान अल्फाज है। 100 ज़बान मतलब यानी जो 100 लैंग्वेजेस हो, पर भी खामोशी तुझे मंजूर है। खामोशी मतलब यानी खामोश रहना। तुझे मंजूर है मतलब तुझे मंजूर है, तुझे पसंद है। राज वो क्या है, यानी ये कौन सा राज है, कौन से राज की बात है, कौन से राज की बात है। तेरे सीने में, सीने में मतलब जो तेरा दिल है, जो मस्तूर है, जो छुपा हुआ है। यानी इस शेर में शायर कहना क्या चाहते हैं, छुपा हुआ यानी मतलब यानी मस्तूर है, छुपा हुआ। इस शेर में शायर कहना ये चाहते हैं कि अगर तेरी पत्तियों को ज़बानों के मन समझ लिया जाए, या तेरी पत्तियों को ज़बानों की तरह समझ लिया जाए, तो उसकी क्या वजूहात है, उसके काजिज़ क्या है कि तू हमेशा खामोश रहता है। और इस खामोशी का सबब वजह वो कौन सा राज है, ऐसे कौन से राज की बात है ए फूल जो तेरे सीने में छुपा हुआ है और जिसको इफ्शा करने के लिए तू तैयार नहीं है। यानी जिस राज को तू जाहिर करने के लिए तैयार नहीं है, तू तैयार क्यों नहीं है, क्या वजह हो सकती है, ऐसे कौन से राज की बात है जो तू इस राज को राज में रखने की कोशिश कर रहे हो। ज़ाहिरी बात है। तो यहाँ पे जिस बात की तरफ यानी शायर आपको बताना चाहता है, तो ये दूसरी दोबारा सुने इस शेर की तशरीह। यानी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पहले शेर में कहना क्या चाहते हैं, शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहना ये चाहते हैं कि एक रंगदार फूल तू 100 ज़बानें रखता है, यानी तेरी बहुत सी पत्तियां हैं। ज़बानें का मतलब यानी पत्तियां, तेरी बहुत सारी पत्तियां हैं जो तेरी ज़बानें मालूम होती है। इतनी ज़ुबानें रखने के बावजूद तुझे चुप रहना, खामोश रहना कबूल या पसंद है। यानी तू खामोश क्यों है, तेरे पास मतलब यानी जो इतनी पत्तियां हैं, पत्तियों से मुराद यहाँ पे ज़बानें मालूम होती हैं। यानी तू इतनी ज़ुबानें रखता है और इसके बावजूद तुझे यानी खामोशी पसंद है, तू खामोश रहता है। हमारी तो एक एक ज़बान होती है और हम खामोश नहीं रह सकते। आखिर बता तो सही माजरा क्या है, वजह क्या है, तेरे सीने में वो कौन सा भेद छुपा हुआ है, ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है जिस राज को तू ज़ुबान पर, अपनी ज़ुबान पर नहीं लाता है। शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ। मेरी सूरत तू भी एक बरगे रियाजी तूर है। मेरी सूरत मेरी तरह, तू भी यानी तू भी, तुम भी एक बरगे रियाजी तूर है। बर के मानी पत्ता, रियाजी तूर, रियाज असल में रोज़ा की जमा है, तो रियाजी तूर का मतलब यानी तूर का बाग, तूर का पहाड़। तो तूर का बाग की तरफ इशारा है। रियाजी तूर या तूर मतलब यानी तूर का पहाड़ वो मुराद है, और रियाज का मतलब यानी रोज़ा की जमा। तो यहाँ पे रोज़ा की जमा रियाज है, तो लिहाजा रियाजी तूर का मतलब यानी तूर का बाग मुराद है। तो यहाँ पे मैं चमन से दूर हूँ, तू भी चमन से दूर है। इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यानी कहना ये चाहते हैं कि मैं तो समझता हूँ कि तू भी मेरी तरह बहिश्त का
ایک فرد ہے کہ میری یعنی میں یہ سمجھتا ہوں میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں کہ اے پھول اے گل تو بھی میری طرح جنت کا ایک فرد ہے، یعنی جس طرح مجھے جنت سے نکالا گیا تھا یا جس طرح میں جنت سے نکل آیا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تو بھی جنت کا ایک فرد مجھے معلوم ہو رہا ہے، لہٰذا آدم علیہ السلام کی طرح میری طرح تجھے بھی وہاں سے نکالا جا چکا ہے۔ تو اس شعر کا مطلب یہی ہے، دوبارہ سنیں، یہ اس شعر میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری طرح، میری مانند ایک گلی رنگی تو بھی کوئی طور کے باغ کے درخت کا پتا ہے، میں بھی اپنے باغ سے دور ہوں، اپنے چمن سے دور ہوں، اپنے گارڈن سے دور ہوں، اور تو بھی اپنے باغ سے دور ہے۔ میں اس لیے دور ہوں کہ میں عالم ارواح سے دنیا میں لایا گیا ہوں، ارواح روح کی جمع، اور تو اس لیے دور ہے کہ تو بھی عدم سے ظہور میں آیا ہے، ظہور کا مطلب انہیں ظاہر ہوا ہے۔ ہم دونوں کی کیا اصل ایک ہے، ہم دونوں اپنے اپنے مرکز سے جدا ہو چکے ہیں، یعنی جو ہماری جو جگہ تھی، جس جگہ سے ہم نکالے جا چکے ہیں، تو ہماری جو جگہ تھی وہ مطلب یعنی ہم اپنے اپنے مرکز سے، اپنے اپنے گھروں سے نکالے جا چکے ہیں۔ جس طرح یعنی کوئی مطلب وہ پرندہ ہوتا ہے، اور آج کل پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں، تو جب وہ پرندے گھونسلے بناتے ہیں، گھونسلے میں مطلب وہ پھر وہ انڈے دیتے ہیں، اور انڈوں کے بعد وہ مطلب بچے جنتے ہیں، اور بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کے تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر مطلب کچھ جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو یا اسی طرح وہ نکال باہر کرتے ہیں یا اس طرح کچھ کرتے ہیں، تو لہٰذا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بچے اپنے گھونسلے سے، اپنے گھر سے دور نکل کے چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہی بات یہاں پہ بھی مطلب بتائی جا رہی ہے، یا اسی طرح شاعر یہاں پہ گل کی زبانی یا گل رنگین کے مطلب ان کی طرف سے یا اسی طرح ایک مخاطب ہو کر کہنا یہ چاہتے ہیں، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، تو اسی طرح پھول کو بھی وہاں سے نکالا گیا تھا۔ تو یہاں پہ شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک گل رنگی ہمارا اور تمہارا جو مرکز ہے، جو ہمارا جو سنٹر ہے، جو ہماری جو جگہ تھی، تو ہماری دونوں کی جو جگہ تھی وہ ایک ہی ہے، لہٰذا ہم میں اور تم میں یا تجھ میں اتنا فرق نہیں ہے۔ شعر نمبر 3، مطمئن ہے تو پریشان مثلی بو رہتا ہوں میں، مطمئن ہے تو تو طمانینت کا شکار ہے، تو سکون کا شکار ہے، تو کیا ہے، تو مطمئن ہے، پریشان مثلی بو رہتا ہوں میں، لیکن پریشان کا مطلب منتشر، مثل کا مطلب کی طرح، بو کا مطلب خوشبو، رہتا ہوں میں، اے پھول ایک گلی رنگی، جس طرح تو تیری جو خوشبو ہے وہ پھیلتی جاتی ہیں اور اسی طرح وہ منتشر ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن میں کیا ہوں، میں مطمئن ہوں، زخمی شمشیری ذوق جستجو رہتا ہوں میں۔ زخمی شمشیر کا کیا مطلب ہے؟ زخمی مطلب جو جگہ جو زخمی ہو چکی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور زخمی شمشیر جستجو کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے، لہٰذا شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں یہاں پہ کیا ہے، زخمی شمشیر ذوق جستجو، اس کی جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ زخمی شمشیر ذوق جستجو، ذوق کے معنی تو کیا ہے؟ مذاق رکھنا، شوق رکھنا، جستجو کے معنی کوشش، زخمی مطلب زخمی کو کہتے ہیں، شمشیر کا مطلب تلوار کو کہتے ہیں، مطلب جو تلوار کے ذریعے زخمی کیا جا چکا ہوتا ہے، یا اس کے جو لفظی معنی بنتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں کہ ذوق تلاش کی تلوار کا زخمی، ذوق تلاش کی، ذوق شوق رکھنا، تلاش کی تلوار کا زخمی، اور یہاں پہ مراد کیا ہے؟ اس سے کیا ذوقی زخمی شمشیر ذوقی جستجو کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ انسان میں تحقیق اور تلاش کا مادہ پایا جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تو مطمئن ہے، تو اپنی جگہ پہ مطلب اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں کیا ہوں، میرا دل زخمی ہے، کس چیز سے؟ شمشیر، یہاں پہ شمشیر ذوق کا مطلب ذوق رکھنا، شوق رکھنا، جستجو کا مطلب تلاش کا مطلب تلاش کرنا، میرا دل زخمی ہے، جس طرح تلوار کے ذریعے سے کسی کو زخمی کیا جاتا ہے، اسی طرح میرا دل بھی زخمی ہے، کس چیز کے ذریعے سے؟ میرے اندر ذوق ہے، شوق ہے، کس چیز کا؟ تلاش کرنے کا، کچھ کر گزرنے کا،
کچھ تحقیق کرنے کا کہ کہ انسان میں تحقیق اور تلاش کا مادہ پایا جاتا ہے، اور یہی جوہر، یہی جو قیمتی جو عنصر ہے، یہی جو قیمتی ہونا ہے، یا اسی طرح جو اسپیشیلٹی ہے، یہی اسپیشیلٹی اسے دیگر تمام جتنے بھی حیوانات ہیں، یعنی جتنی بھی جو مخلوقات ہے، انسان کو ان ساری مخلوقات سے، ان ساری کریچر سے جو اللہ تعالیٰ نے کریچرز کی ہوئی ہے، ان ساری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز بنا کر یعنی پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا یعنی کے دائرے میں داخل کیا ہوا ہے، لہٰذا ساری مخلوقات سے انسان کیا ہے، ممیز کرتا ہے، یعنی ممتاز کرتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان دوسری حیوانات سے فرق اس لیے ان کے اندر ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہوا ہے، لہٰذا کبھی کبھار انسان بھی مطلب یعنی جانور سے بھی بدتر پہنچ جاتا ہے، تو ان کو شردو بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس شعر میں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں، اس شعر کی تشریح آپ کو سنانا چاہتا ہوں دوبارہ۔ اس شعر میں شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں، شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود تو اس زندگی پر مطمئن ہے، جبکہ میں اپنی منزل کو پانے کے لیے بدستور جدوجہد کر رہا ہوں۔ یعنی یہ ایک گلی رنگی اس کے باوجود تو اس زندگی پر مطمئن ہے، میں کبھی کبھار جبکہ میں اپنی منزل کو پانے کے لیے بدستور جدوجہد کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے حوالے سے میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، کیونکہ جو ہمارے پروفیسر صاحب ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے۔ ہمارے پروفیسر صاحب یعنی پروفیسر ڈاکٹر فقیر احمد فقری صاحب، انہوں نے جو اقبالیات پہ مطلب پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، تو وہ ہمیں کلاس کے دوران میں کہتے تھے، جو ہماری فل کی کلاس ہوتی تھی تو اس میں وہ ہمیں اکثر یعنی یہ بات دہراتے تھے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اندر ایک خوبی تھی، خوبیت ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدرجہ عتم رکھی ہوئی تھی، بہت زیادہ رکھی ہوئی تھی، لیکن ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ جب کسی منزل پہ روانہ ہو جاتے تھے تو وہ ان کو اگر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منزل آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، لہٰذا وہ اسی منزل کو چھوڑ کر واپس آ جاتے تھے، لوٹ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ایسے راستے پہ نکلنا نہیں چاہتا، میں ایسی جگہ جانا نہیں چاہتا جو جگہ آسان ہو، ایسے راستے پہ میں نکلنا نہیں چاہتا، ایسے راستے پہ میں چلنا نہیں چاہتا، ایسے راستے کو میں عبور کرنا نہیں چاہتا ہوں جو راستہ آسان ہو۔ لہٰذا آج کل بہت سارے جوان ایسے بھی ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ آسان کام کی طرف یعنی شارٹ جو شارٹس ہے، یا اسی طرح جس کو کیا کہتے ہیں مطلب یعنی بہت آسان طریقے سے جو چیز ان کو ملتی ہے تو وہ اسی کی طرف لپکتے ہیں، اسی کی طرف وہ جاتے ہیں، تو لہٰذا شارٹ کٹ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے نصریت رکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہے، لہٰذا ہماری منزل کیا منزل ہے، ہمیں تو کچھ منزل حاصل نہیں کرنی۔ لہٰذا ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صلاحیت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح جو ڈاکٹر جمیل جالبی ہے رحمہ اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ تو ایک وائس چانسلر بن چکے تھے وہاں پہ کراچی میں ایک یونیورسٹی میں، تو جب وہ وائس چانسلر بن چکے تھے تو ان کے علاوہ ان کو کیا چاہیے تھا، ان کو کیا ملنی چاہیے تھی؟ وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ مطلب یعنی ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کر وہ اپنی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کیوں نہ میں اتنے مطلب میں وائس چانسلر بن گیا ہوں، لہٰذا مجھے کچھ کتابیں لکھنی چاہیے۔ تو انہوں نے کتابیں پڑھ کر ایسی کتابیں لکھی اردو تاریخ ادب کے حوالے سے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا، اتنا زیادہ نالج انہوں نے مطلب اور آسان الفاظ کا استعمال انہوں نے کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس کیا وہ ظاہر الفاظ کی کمی تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے آسان جملوں کے ذریعے سے جو تاریخ ادب اردو ہے، وہ ہندوستان کی جو تاریخ ہے، جتنی جو تاریخ ہے، تو انہوں نے تقریباً 4-5 جلدیں جو کتابیں لکھی ہوئی ہے، اور ایک جلد میں تقریباً 1000-1200 اسی طرح اتنے صفحات پہ یعنی وہ مشتمل ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اسی پہ تمانیت کرتے، اسی میں وہ اطمینان محسوس کرتے اور وہ سکون سے بیٹھے رہتے کہ یار مجھے بس یہ جگہ مل گئی ہے، لہٰذا مجھے آگے نہیں جانا چاہیے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ کچھ لوگ یعنی جب ان کو ایک منزل مل جاتی ہے اور وہ اسی منزل کے ہو جاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ میری آخری منزل تھی، لہٰذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بھی مجھے منزل ملتی ہے، جو بھی کبھی بھی مجھے ملتی ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میری پہلی منزل ہے، میں دوسری منزل کو حاصل کرنے کی تگودو کروں گا۔ لہٰذا ہر انسان کو بہت ساری کوششیں کرنی چاہیے۔ جب تک انسان کے اندر
یعنی وہ سانس یعنی چل رہی ہے، جب تک انسان مطلب اس دنیا میں زندہ ہے تو ان کو نیک کام بھی کرنے چاہیے، اور نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی ان کو دنیا اور آخر دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت اور اپنی تگدو جاری رکھنی چاہیے۔ بہرحال اس شعر کی تشریح تو مکمل ہو گئی، لیکن دوبارہ میں اس شعر کی تشریح میں کیے جا رہا ہوں۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ جو آخری شعر ہے، اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک گل رنگی تو آسودہ، یعنی تو خوش حال ہے، تو بے چین نہیں ہے، تو پرسکون ہے، تو سکون سے رہ رہا ہے، تیرے برعکس تیرے یعنی برخلاف یا تیرے برعکس میں اس طرح منتشر اور بے چین رہتا ہوں، میں مسترر رہتا ہوں، میں بے چین رہتا ہوں، جس طرح تیری مہک ہر طرف پھیل جاتی ہے، جس طرح مہک کا مطلب خوشبو، اور وہ ہر وقت حالت اضطراب و بے سکونی میں رہتی ہے، یعنی جس طرح وہ خوشبو پھیل رہی ہوتی ہے، وہ بے سکونی کی حالت میں رہ رہی ہوتی ہے، ادھر ادھر مطلب پھیل رہی ہوتی ہے۔ میں تو ایک گل رنگی تلاش کی لذت کی تلوار کا زخمی رہتا ہوں، یعنی میں یعنی اس کا مطلب کیا ہے، زخمی شمشیری ذوق کی جستجو کا مطلب یعنی میں کیا رہتا ہوں کہ ایک گل رنگی تلاش کی لذت کی تلوار کا زخمی رہتا ہوں، میں تو ایک گل رنگی تلاش کی لذت کی تلوار کا زخمی رہتا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میں تو ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہوں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے، جبکہ تو اس جستجو کے معنی کوشش تلاش، جبکہ تو اس جستجو کی لذت، یہ لذت کا مطلب مزہ لا یا لطف، یعنی تو اس جستجو کی لذت اپنے اندر نہیں رکھتا، اس لیے کچھ مشترکہ باتوں کے باوجود ہم میں فرق ہے، ہم میں ڈفرینس ہے، اور اسی فرق کی بنا پر تو مطمئن اور میں غیر مطمئن ہوں۔ اسی طرح کسی بھی انسان کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے، ہر انسان کو یعنی مطمئن اس لیے نہیں رہنا چاہیے، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ مطالعہ یعنی جاری رکھنا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں ودیت کی ہوئی ہیں، بے حد صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے، مطلب رکھی ہوئی ہے، پیدا کی ہوئی ہے، تو لہٰذا کسی بھی انسان کو مطلب یعنی ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اپنی ساری زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اب اس بند کی مکمل تشریح میں یعنی دوبارہ کیے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی، لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری ویڈیوز ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنی چاہیے تاکہ آپ کو مکمل طور پر یہ ادراک ہو سکے، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یدی طول حاصل ہو، آپ کو مکمل طور پر یعنی ان کے حوالے سے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جو شاعری ہے ان کے حوالے سے آپ کو روشناس کرانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، لہٰذا اس بند کی تشریح میں دوبارہ کیے جا رہا ہوں۔ بند نمبر 3، تشریح۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں، تو وہ یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں مطلب یہ بات بالکل یکسر طور پر یعنی آسان ہو، آپ کے لیے آسانی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اس بند میں کہنا چاہتے ہیں کہ ایک گل رنگی مطلب تو چپ رہتا ہے، یہ کیا بات ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے سینے میں کوئی راز پوشیدہ ہے، کیا تجھے اپنے اصلی وطن باغ جنت سے جدائی کا خیال ستا رہا ہے؟ یہ بات بھی کسی حد تک صحیح ہے، کسی حد تک درست ہے، کیونکہ تیری اور میری دونوں کی اصل یہ دنیا تو نہیں ہے، تو بھی جنت سے آیا ہے اور میں بھی جنت ہی سے آیا ہوں، لیکن ہم دونوں میں فرق بھی ہے، وہ یہ کہ تو اپنی حالت سے بالکل مطمئن ہے، مگر میں تیری خوشبو کی طرح منتشر یعنی پریشان رہتا ہوں، کیونکہ میں زخمی شمشیری تحقیق و جستجو کا مادہ رکھتا ہوں، یا میرے اندر یعنی زخمی شمشیری تحقیق و جستجو کا مادہ ہے، اور یہ مادہ مطلب یہ صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیت مجھے ہر وقت یعنی اب مادہ تلاش رکھتا ہے، اور یہ صلاحیت جو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، تو اسی صلاحیت کے اندر کی وجہ سے میں بے چین رہتا ہوں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میں آگے یعنی بہت ساری منزلوں کو سر کرنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ اس بند کی تشریح میں آپ کو سناتا ہوں۔
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسرے طرز سے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے گل، اگر یہ تیری پنکھڑیاں 100 زبانوں جیسی ہیں، پھر بھی تجھے چپ رہنا پسند ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بھید کیا ہے جو تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ میری طرح تو بھی طور کے باغ کا ایک پتا ہے، میں بھی اپنے اصلی وطن سے دور ہوں اور تو بھی، لیکن ہم دونوں میں فرق یہ ہے کہ تو اس حالت پر یعنی اور بے فکر بیٹھا ہے، یعنی تو اس حالت پر مطمئن اور بے فکر بیٹھا ہے، اور میں بو کی طرح اور میں خوشبو کی طرح پریشان رہتا ہوں۔ مجھے تلاش کے شوق کی تلوار نے زخمی کر رکھا ہے، مجھے تلاش کے شوق کی تلوار نے زخمی کر رکھا ہے۔ یہ دوبارہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ آسانی ہو، یعنی زخم شمشیر ذوق جستجو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مجھے تلاش کے شوق کی تلوار نے زخمی کر رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اپنے اصل کی تلاش میں مصروف ہوں، یعنی میری اصلیت کیا ہے، اور یہ مصروفیت مجھے برابر پریشان رکھتی ہے۔ تیرے دل میں تلاش کی کوئی تڑپ نہیں، کوئی بے چینی نہیں، اپنی اصل سے ہم دونوں بچھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں اس کی تلاش میں ہر وقت ہر ٹائم سرگرداں اور بے چین ہوں، اور تجھے ایسی کوئی سرگردانی نہیں، تجھے ایسی کوئی پریشانی نہیں، تجھے ایسی کوئی بے چینی نہیں ہے، اور تجھے ایسا کوئی غم اور ایسا کوئی قلق نہیں، تجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، لیکن میرے اندر بہت ساری چیزوں کی فکر ہے۔ لہٰذا آج کل بہت سارے لوگ جو خفا ہیں یا پریشان ہیں، پریشان اس لیے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے بیٹوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے فکر مند ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہر والدین، جتنے بھی جو والدین ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حوالے سے فکر مند ہے، اور کچھ والدین اس حوالے سے بھی فکر مند ہے اگر کسی نے انہیں اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھایا ہے اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، لیکن اگر ان کے اندر اخلاق نہیں ہے تو اس کے باوجود وہ بھی فکر مند ہے، اس لیے فکر مند ہے کہ ان کا بنے گا کیا۔ لہٰذا جو بھی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایسا بننا چاہیے کہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہونی چاہیے، اور عاجزی ان لوگوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے یعنی کالج اور یونیورسٹی کی لائف کی زندگی میں صحیح طریقے سے مطالعہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ زیادہ مطالعہ کر چکے ہوتے ہیں اور اخلاقی کتابوں کا بھی مطالعہ کر چکے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے بھی مطلب ہوتے ہیں کہ جب وہ مطلب یعنی انگریزی لٹریچر یا اسی کتابیں جب وہ پڑھتا ہے تو ان کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور پھر مطلب تو اسی وجہ سے آپ لوگ جو بھی کتابیں پڑھتے ہیں آپ کو اچھے علماء سے، جو مفتی صاحبان ہیں جنہوں نے مطلب یعنی زیادہ علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، ان سے آپ کو پوچھ لینا چاہیے کہ میں کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کوئی اچھی سی کتاب تجویز کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بڑے بڑے علماؤں سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یعنی اخلاق سے بھی مزین ہوں اور اسی طرح ان کے اندر اخلاق کی کوالٹیز یعنی یہ کوالٹیز موجود ہوں، تو ایسے لوگ نہ صرف دنیا میں یعنی نہ صرف اپنے گھر میں، نہ صرف اپنے گاؤں میں سرخرو ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری باتوں پہ عمل بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو طلباء جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو اگر وہ روزانہ نماز بھی پڑھتے ہیں 5 وقت کی اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرتے ہیں، تو یہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، یہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، اور حوصلہ کسی بھی انسان کو نہیں ہارنا چاہیے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں حوصلہ ہارتا ہے تو لہٰذا وہ اپنی ناکامی کو یعنی خود اپنی ناکامی کو داؤ پہ یعنی لگانے کی یعنی وہ ٹانتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کبھی ناکامی کے حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا آپ لوگ اگر اچھی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، نفسیاتی کتابیں بھی آپ کو پڑھنی چاہیے، آپ کو ہر لیول کی کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو زندگی میں۔ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے پابندی کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں آپ سے اجازت لیے چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔